इस मौजू पर ख़वातीन अगर शरीक ना हों तो इस मौजू पे बात करना ही बेकार है। माशाल्लाह से वो तमाम ख़वातीन मौजूद हैं जो इस पूरे मौजू की जड़ हैं। जब तक औरतें ना हों सांचक नहीं हो सकती, मंजे नहीं हो सकते, जहेज़ नहीं हो सकता, तो तमाम ख़वातीन मौजूद हैं जिसकी वजह से शादी में चार चाँद लगते हैं। और मैं देख रहा हूँ वो बुज़ुर्ग हज़रात भी हैं जो शादी से पहले बातचीत में अब्बा जान, ताया जान, मामू पाशा वगैरह बन के जाते हैं, बातचीत करते हैं, जी जहेज़ कितना होगा, गोल्ड कितना होगा, लोग कितने होंगे। और वो गवाह हज़रात भी हैं, वो बुज़ुर्ग गवाह जो निकाह नामे पे साइन तो करते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता किस बात की गवाही दे रहे हैं। और वो बच्चे भी हैं जिनको पता ही नहीं होता शादी क्या चीज़ है, लेकिन कम से कम शादी के दिन खूब मौज उड़ाते हैं। अलबत्ता कुछ नौजवान हैं, अब मैं नाम लेके उनका नफ्स को मोटा करना नहीं चाहता, जिन्होंने मुकम्मल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा किया। मेरे दोस्तों, आज यकीनन हिंदुस्तान के हालात जिनकी तरफ हल्के में इशारा किया है मंसूर शाह साहब ने, बुलडोज़र चल रहे हैं। अगर आपने ज़रा सा भी आवाज़ उठाई, तो घर बुलडोज़ कर दिया जाता है। कहीं गाय का गोश्त काटा गया इस शुबे पर अभी कोर्ट ने साबित भी नहीं किया, घर बुलडोज हो गया। कहीं लव जिहाद के नाम पे, कहीं कारपोरेट जिहाद के नाम पे, कहीं किसी बुनियाद के ऊपर। आपके साथ क्या-क्या हो रहा है? आप तो खुशकिस्मत ख़वातीन हैं, जिनको बुर्क़ों में इतनी आज़ादी के साथ घूमने का मौका मिल रहा है, वरना ऊपर से जो बुलडोज़र चल रहा है, उसमें तो बुरक़े भी बुलडोज़ हो रहे हैं। औरतें खुद खौफ़ से अपने बुरक़े निकाल फेंकी हैं। आप शुक्र अदा कीजिए, दुआओं की उनकी उम्र और उनकी सेहत की दुआ कीजिए, जो लोग आप लोगों के बुरखों की हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन इतने बदतरीन हालात में बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ये बुलडोज़र उतना नुकसान उम्मत को नहीं पहुँचा रहे, जितना नुकसान इन शादियों की वजह से आप और मैं पहुँचा रहे हैं। इस बात को समझाने में कम से कम हमको 25-30 साल लग गए। कौम समझने तैयार नहीं है। कौम वक्फ के पीछे लगी हुई है क्योंकि इनकी वक्फ की लैंड्स फंसी हुई हैं। वही लोग वक्फ के लिए आगे बढ़ के आ रहे हैं। एसआईआर के पीछे वो लोग लगे हुए हैं जिनके वोट कटने का खतरा है उनको। अब उनको एहसास हुआ कि खतरा है। कोई अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में है, कोई प्रमोशंस के चक्कर में है। हर आदमी अपनी अपनी गरज, जहां उसके मफादात को ठेस पहुंच रही है, वहां वो समझ रहा है कि खतरा है, वरना उसके लिए कोई खतरा नहीं है। खतरा सबसे बुनियादी ये है कि ये शादियां हैं। क्योंकि आप मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला है गुर्बत और इफलास का। मुसलमान सिवाय ऑटो चलाने वाले, दुकाना वाले, रिटेलर्स, बहुत हो गया तो कहीं किसी कंपनी में मैनेजर्स, प्लॉटा बेचने वाले, फ्लैट बेचने वाले। क्या अदोनी में कोई आईएएस ऑफिसर है? कोई है? क्या कोई बड़ा बिजनेस करोड़पति बिजनेसमैन है? कोई बड़ा सहाफी है? कोई बड़ा मीडिया हाउस है? आप अदोनी की बात छोड़िए, हैदराबाद में नहीं। वजह क्या है? वजह यह है कि मुसलमानों की पूरी दौलत हमारे बाप दादा से, हमारे दादा शक्कर दादा ये असल वो मुजरिम थे। दादा ने फुप्पुओं की शादी में सब माल लुटाया, बेटे को कुछ नहीं दिया। बेटे को अदालत में मुकदमे लड़ने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद अब्बा जानों ने बड़ी आपा की शादी में घर बेचा। सही बोल रहा हूं मैं? मंझली आपा की शादी में कर्जे लिए। आपको क्या मिला? कल आपके दो तीन बेटियां हो जाएंगे, उनके दो तीन बेटियां हो जाएंगे, तो ईमानदारी से बोलो बेचने क्या है आप लोगों के पास? सबसे बड़ी बर्बादी नौजवानों की आज ये है कि जितने नौजवान हैं वो बेचारे वो मजलूम लोग हैं जिन्होंने बहन की शादी में घर बिकता हुआ देखा। दूसरी बहन की शादी में अब्बा जान ने कर्ज लिया, बेबसी से देखा और वो कर्जे अदा कर रहे हैं। उनको कुछ नहीं मिला, वो रक्षा चला रहे हैं, वो ऑटो चला रहे हैं। पूरे बाजार में मैं सुबह से घूम रहा हूँ,
مسلمانوں کے جس علاقے سے گزر رہا ہوں، میلے کچیلے کپڑے، بائک کے اوپر پریشان حال، کیا صحیح بولیں گے بھائی؟ میری بہنوں، بیٹیوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بھائیوں کا مستقبل ہی ایسا رہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کل آپ کے بیٹوں کا مستقبل بھی ایسا ہی رہے؟ اور وہ جو داماد ہیں ہوں گے کل آپ کے فیوچر میں، وہ داماد بھی تو آپ کے انہی بیٹوں اور بھائیوں کی طرح ہی ہوں گے نا؟ وہ بھی تو، جس کو حیدرآباد کی زبان میں کہتے ہیں، پیدل پیدل ہی ہوں گے نا؟ کیا اس سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں؟ یہ عذاب ہے۔ دوسری قوم کل تک سڑکوں پر جھاڑواں دیتی تھی، آج وہ لوگ بینکوں میں ہیں۔ آج وہ لوگ حیدرآباد کے کسی ٹاور میں چلے جائیے، وہ لوگ وہاں پر آفیسرز ہیں۔ اور آپ کے لوگ حیدرآباد میں ہائی ٹیک سٹی، میں حیدرآبادی ہوں، ہائی ٹیک سٹی میں جاتا ہوں، جب بھی جاتا ہوں ایک نیا ٹاور دیکھتا ہوں، نئی کمپنی، اور وہاں پر یہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ اس پورے ٹاور کے اندر واچ مین آپ کا، ڈرائیورز محمد غوث، محمد جہانگیر، محمد علی، آفیسر کوئی نہیں۔ بڑے شاندار بینکس میں ہے، کاؤنٹر کے اس طرف کوئی اور ہے، کاؤنٹر کی لائن میں مولانا بھی ہے، مفتی بھی ہیں، علیم خاں بھی ہے، نعیم بشیر بھی ہیں۔ آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ یہ اللہ کا عذاب ہے کہ، بلکہ ایک حدیث یاد آ رہی ہے جو آج کے موضوع پر بہت مناسب ہے کہنا، کہ جب تم تین لوگوں کو دیکھو اور پھر بھی خاموش رہو تو تمہارا اس زمین پہ چلنے سے بہتر، اس کی پیٹھ پہ چلنے سے بہتر اس کا پیٹ ہے۔ تمہارا دفن ہونا زیادہ بہتر ہے کہ دیکھ رہے ہیں مگر کچھ کر نہیں رہے ہیں، تبصرہ کر رہے ہیں، کیا کر سکتے بھائی؟ ایک ایک گھنٹہ کیا کیا ہو رہا ہے، پورا بولیں گے بلڈوزر کیسا چل رہے ہیں، کیا کیا ظلم ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو خط کلامی کرتے ہوئے بول رہے ہیں، لیکن کر رہے کچھ بھی نہیں۔ اس میں نمبر 1 وہ لوگ ہوں گے جب یہ دیکھیں کہ بد کردار حکمران ان کے اوپر مسلط ہیں اور وہ بے بس ہے، مظلوم ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا نا، یا موسیٰ ہم تو اس وقت تک انا ہاہنا خائدون، ہم تو بیٹھیں گے، یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم فلسطین میں داخل نہیں ہوں گے کیونکہ وہ تو بہت طاقتور ہیں، سمجھدار ہیں، قانون ان کے ہاتھ میں ہے، دولت ان کے ہاتھ میں ہے، پاور جوڈیشری سب ان کے ہاتھ میں ہے۔ تم پاگل ہے کیا؟ تم اور تمہارا اللہ جا کے لڑو، انا ہاہنا خائدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہوں گے۔ مسلمانوں کی 80-90% آبادی وہ ہے جو آج یہ چاہتی ہے کہ یہ ہم نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو لوگ غلط حکمرانوں کو دیکھیں، غلط رولرز اور غلط پارٹیز کو دیکھیں اور پھر بھی خاموش رہیں، ان پر عذاب تو آنا ہے۔ دوسرے وہ لوگ جن کے گھروں کے معاملات عورتیں چلاتی ہیں اور وہ بے بس، شادیوں کا پورا معاملہ عورتوں کے بس میں ہے، جس کا ایک سمپل ریزن بولتا ہوں میں۔ آج اگر ہماری تقریروں سے آپ متاثر ہو کر جا کے گھر میں بیوی سے بولیں گے کہ بیگم آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی سنت پہ کریں گے، کوئی جہیز نہیں ہوگا، کوئی کھانا نہیں لیں گے لڑکی سے، سنیے لیا سر، اگر کسی نے کہہ دیا تو بیوی اوپر سے نیچے تک دیکھتی ہے اور بولتی ہے اچھا آج اسلام یاد آیا، جب میرے ابا سے وصول کرے تھے اسلام یاد نہیں آیا تھا۔ یہ وجہ ہے جو جس مرد نے سنت کے مطابق لڑکی کے والد پر 1 روپیے کا خرچہ ڈالے بغیر نکاح کیا، اس کی بیوی کل 4 بیٹیاں بھی ہو جائیں گی تو اس کی بیوی خود فائٹ کرے گی کہ نہیں، میرے شوہر نے جیسے نکاح کیا مجھ سے، میں میری بیٹیوں کا ویسا کروں گی۔ لیکن جس مرد نے اپنے سسرے سے 1 لاکھ 2 لاکھ 25 لاکھ جتنے خرچ کروائے، اب جب بیٹیوں کی شادی کا وقت آئے گا یا بیٹوں کی شادی کا وقت آئے گا، اب عورت بدلہ لے گی۔ صحیح بول رہا ہوں میں؟ اس پورے اس میں تیسرا ہے کون؟ مرد۔ مرد بولے تو ذرا آپ کو تھوڑا
غنودگی سے باہر نکالنے کے لیے قرآن سے فیصلہ کریں گے. مرد کا جب ذکر نکلا ہے حافظ صاحب, تو مرد کون ہے قرآن ڈیفائن کرتا ہے. میری ایک ریکویسٹ ہے, آپ لوگ برا مت مانیں پلیز, جو لاجیکل اینڈ پہ میں قرآن جہاں لینڈ کروانا چاہتا ہے میں وہاں لینڈ کروانا چاہتا ہوں. آپ سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, مرد جو لوگ ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں پلیز. بہت دیر سے اٹھے مگر اٹھے, 1 2 3 4 5 6, ٹھیک ہے سمجھ گیا. مرد, اچھا قرآن مرد کو ڈیفائن کرتا ہے کیونکہ ہماری سوسائٹی میں مرد کے معنی ہیں جو بچے دیتا, بچے پیدا کر سکتا ہے, صحیح ہے نا, جو طلاق دے سکتا ہے, جو عورت کو ہاتھ اٹھانے کا بھی حق رکھتا ہے. شراب بھی پی گیا تو مار سکتا ہوں میں, مرد ہوں تو ہم مرد ہیں, عورتیں تو ہیں, ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب قرآن کا ڈیفینیشن دیکھو, سورہ نساء آیت 34, الرجال, رجل یعنی مرد, رجل کی پلورل الرجال, مرد وہ ہے جو عورتوں کے اوپر مکمل ان کی عزت, ان کی زندگی, ہر چیز کا مکمل کیئر ٹیکر, پروٹیکٹر, مکمل, طلاق بالکل دے سکتا ہے. خوام بولتے اس کو, وہ پوری زندگی کے نظام کو, گھر کے خاندانی نظام کو قائم کرتا ہے, خوام ہے, ہاتھ اٹھا سکتا ہے. مگر کیوں؟ حالانکہ گھر میں دیکھے تو ہماری ماں کا رول باپ کے رول سے کہیں زیادہ ہے اس کی قربانیاں, مگر خوام کس کو بنایا گیا؟ خوام بنایا گیا مرد کو. قربانیاں تو عورت دے رہی ہے, مگر شرط ہے, قرآن کی نظر میں خوام وہ ہوگا بما انفقو, جو مال خرچ کرے وہ خوام. یہ قرآن کا فیصلہ ہے, جو مال خرچ کرے گا, تو ڈے 1 سے جو مال خرچ کرے گا, عورت کے والد کا ایک بھی خرچہ نہیں ہوگا, خرچ پورا مرد کا ہوگا. پوری آخری عمر تک نان نفع بھی وہی دے گا, مہر بھی وہی دے گا, ہر ذمہ دار پورا, وہ جو ذمہ داری قبول کرے وہ مرد ہے. اب یہ بولیے ایمانداری سے ہاتھ اٹھا کے, جہیز کون دیتا ہے, عورت یا مرد؟ ارے تو بولو نا, آپ کی جنگ لڑ رہا ہوں میں, آپ ہی خاموش ہے. جہیز کون دیتا ہے؟ مرد کے 500 آدمیوں کا کھانا کون کھلا رہا ہے؟ زیور کون لا رہے ہیں؟ ویزا, ٹکٹ, گھر, فرنیچر, یہ سب کون دے رہے ہیں؟ تو مرد کون ہوا قرآن کے مطابق؟ اب کون, بولو ذرا ہاتھ اٹھاؤ, مرد کون ہے؟ اور مرد عورت, تو مرد تو عورت ہوئی. اب بتائیے مرد حضرات جو آنکھ اٹھائے, ہم نے کیا قرآن کے اس رول کو چینج کیا یا نہیں کیا؟ قرآن نے منصب مرد کا اس کو دیا تھا جو مال خرچ کرے, ہم مال خرچ کروا رہے ہیں عورت سے. اس کا عذاب یہ ہے کہ اب تم غلام ابن غلام رہو گے. میرے دوستو دیکھیے, یہ عذاب کی ایک وجہ اور ایک بھی ہے. ہم سنتوں کی جو جنگ لڑ رہے ہیں, سنتوں سے محبت کی, جتنی سنتوں سے محبت کے نتیجے میں جنگیں ہو رہی ہیں, اس سے اسلام کے کھڑا ہونے کا, ایک طاقت بننے کا کوئی تعلق نہیں. داڑھی یہ سنت ہے, یہ اختلافی بحث میں مت جائے. برقع یہ سنت ہے, رفع یدین. لیکن انہی سنتوں کو ہم نے اتنی بڑی سنت بنا دیا کہ کسی کے مسلمان ہونے کا حساب اس کی سائز, داڑھی کی سائز سے, اس کے برقعے کی سائز سے, انہیں 8 رکعت پڑھ رہا ہے یا 20 رکعت پڑھ رہا, اس سے اس کا حنفی ہے یہ شافعی ہے, انہیں اہل حدیث ہے یا نہیں ہے, انہیں توحید پہ ہے یا نہیں ہے. ہم نے یہ جو معیار قائم کیے یہ مکمل غلط, کیونکہ یہ بحثوں سے مسلمانوں کے اندر اونچ نیچ تو پیدا ہو سکتی ہے,
غیر مسلم کے سامنے آپ کی طاقت بڑھ نہیں سکتی، آپ اور پستیوں میں گرتے ہیں۔ لیکن جو سنت، یہ داڑیاں، یہ ٹوپیاں، یہ برقعے، یہ فلاں 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 فلاں، ان تمام سے بڑی تھی، ان تمام سے بڑی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی سنت کے بارے میں یہ فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب میری ایک سنت کو تھامنا ہتھیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر ہوگا۔ اب اس دور میں وہ کون سی سنت ہے جس پر عمل کرنا ہتھیلی میں انگارہ تھامنے کا تصور کر سکتے بیٹا؟ ہتھیلی میں انگارہ لیتے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کون سی سنت ہے اس دور میں؟ داڑھی ٹوپی نہیں ہے، رفع یدین نہیں ہے، فاتحہ درود برسی ہے چہلم نہیں ہے۔ اس دور میں اللہ کے نبی کے طریقے پہ نکاح کر کے بتاؤ، نہیں کر سکتے آپ۔ یہ جو توحید 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 کی رٹ لگاتے ہیں، یا یہ جو عشق الہی، عشق اولیاء اللہ کی رٹ لگاتے ہیں، ان سے ایک سوال پوچھو کہ اگر توحید یہ ہے کہ اللہ کے نظر میں اگر عزت والا کام ہے تو وہ کریں گے، اور اگر اللہ کی نظر میں عزت والا نہیں ہے لیکن ساری دنیا ایوارڈ دے رہی ہے تب بھی نہیں کریں گے، یہ توحید ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی کے طریقے پر آپ کی منگنی نہیں ہے، اللہ کے نبی کے طریقے پر آپ کا شادی کے دن کا کھانا نہیں، شادی کا دن ہی نہیں ہے، وہ یہ جہیز ہے، اللہ کے نبی کے طریقے پہ کوئی نہیں ہے، لیکن آپ مجبور ہیں صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو لوگ اللہ سے جب بڑھ گئے تو شرک اور کیا ہے؟ یہ شرک ہے یا نہیں کہ اللہ کے رسول کا حکم معلوم ہو جانے کے بعد آپ کو لوگوں کی پرواہ ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ میرے دوستو، یہ سنت کہاں سے لائے؟ تو اب میں ایک بات اور بتاؤں، ناظم صاحب نے میرے تعارف میں کہا کہ میں جہیز کے مخالف کام کرتا ہوں۔ بالکل نہیں، میں جہیز کے مخالف تھا۔ میں پورے ہندوستان میں میری ٹیم، آپ نے دیکھا منصور شاہ صاحب، نعیم بشیر صاحب، عبد الباری صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ہم لوگ پورے ہندوستان کے شہروں میں علماء کی مدد لے کے، مختلف مسلک کے علماء کی مدد لے کے، جہیز غلط ہے، کھانے غلط ہیں، فضول خرچی غلط ہے، یہ بہت بولتے پھرے اور اپنے آپ کو تھکاتے رہے، کچھ بھی نہیں ملا۔ کیونکہ آپ نے سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہوا دیکھا ہے نا، کیا لکھا ہوا رہتا ہے جی؟ کینسر۔ مگر سگریٹ پینے والے کو نہیں معلوم، اس کو معلوم۔ ویسے ہی سب کو پتا ہے، کوئی ایک بہن ہاتھ اٹھا کے بولے کہ نہیں نہیں نہیں، جائز بالکل اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے، ہے کوئی؟ یا مردوں میں کوئی ہے کہ نہیں نہیں بالکل میں جہیز لیا؟ بالکل نہیں۔ ایک رکشے والے سے لے کر ایک کروڑ پتی، ملینر، بلینر تک سب یہ بولتے ہیں جہیز غلط ہے۔ ہم 20-25 سال تک پورے ہندوستان میں یہ جہیز غلط ہے، جہیز غلط ہے بولتے پھرے۔ بعد میں سمجھ میں آیا کہ اس لعنت کو روکنے کا طریقہ تو جڑ میں جانا ہے۔ اس کی جڑ یہ ہے کہ ایک آدمی جس کو جو بورا جہیز غلط ہے مٹنا چاہیے، لیکن جب وہ شادی کر کے روخے دے رہا ہے تو اس کی شادی کو اٹینڈ کرنے والے لوگ کون ہیں؟ وہ آپ ہیں، وہ میں ہوں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ بدعت، بدعت معلوم ہے آپ کو؟ شرک سے بڑا ظلم تو بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ وہ کل ضلالت فی النار۔ کوئی خطبہ جمعے کا ہو چاہے کوئی ہو، اس حدیث کو سنائے بغیر نہیں ہوتا کہ ہر بدعت یعنی دین میں نئی، ہر بدعت اللہ کے نبی نے جو نہیں کیا وہ عمل، وہ بدعت ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ویلنٹائن ڈے منانا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ آپ کی خاموشی کو میں جائز سمجھوں گا۔ اس لیے حرام بولتے ہیں اس کو کہ وہ یہودیوں کا طریقہ ہے، نیا سال منانا حرام۔ کیوں؟ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ آپ یہ جو منگنی کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ مہارانی جوزہ بائی لے کر آئی اکبر اعظم کے دربار میں۔
یہ جو شادی کے دن کا کھانا کمپلسری کر دیا گیا ہے لڑکی کے باپ کو قرضوں میں مبتلا کرنے کے لیے، یہ لاڈ شیوا پاروتی کی سنت ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو جہیز ہے تاریخ میں ان لوگوں کی سب سے بڑا جہیز رام چندر جی اور سیتا جی کا ہے۔ اب وہ جو جہیز فاطمی حضرت فاطمہ کو دیا تھا، وہ جھوٹوں کو پھر کبھی جواب دوں گا، وہ غلط بات بولتے ہیں، لیکن یہ تینوں چیزیں، منگنی، شادی کے دن کا کھانا اور جہیز، یہ پوری آئی ہیں ان کے دھرم سے۔ تو یہودیوں کی چیز حرام، عیسائیوں کی چیز حرام، تو یہ تینوں، یہ چاروں رسمیں شادیوں کی، یہ کیا آپ کے پھوپھا کی، ماموں کی، چاچا کی ہیں؟ یہ کس کی ہیں؟ یہ حرام کیوں نہیں؟ تو میں جہیز کے خلاف نہیں بولتا، بس ایک ہی سوال جن کے ضمیر زندہ ہیں ان لوگوں سے ایک سوال پورے ہندوستان میں، اہل حدیث سے، ہم دیوبند سے، ہم بریلوی سے، عام انسانوں سے، سب سے کرتے پھر رہے ہیں، آپ سے بھی ایک سوال کر رہے ہیں، اس کا جواب آپ عالم فاضل مفتی سے بعد میں پوچھئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عالم یا جس مفتی کا پتہ بتائے ہیں اس کے پاس جائیے، ہر شخص جا سکتا ہے اور پوچھ سکتا ہے، اور وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استفتی بقلب، اپنے دل سے پوچھ، اپنے ضمیر سے پوچھ، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے۔ سب سے پہلے میری بہنوں، میری بیٹیوں سے پوچھتا ہوں، آپ لوگ اتنے خوددار بولتے اپنے آپ کو، آپ کے سامنے آپ کے والد گھر بیچنے پہ مجبور ہیں، رونے پہ مجبور ہیں، سر جھکانے پہ مجبور ہیں، کیا گوارا ہے آپ کو؟ یہ بے غیرتی نہیں ہے؟ یہ تو بے غیرتی ہے۔ بتائیے ایسی شادی میں شرکت کرنا جائز ہے؟ ہاں یا نہ؟ ہاں۔ میرے بھائیوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں اپنے ضمیر سے پوچھ کے بتاؤ کہ گھر بیچنا پڑ رہا ہے، غربت اور افلاس، آپ بہت کروڑ پتی ہوں گے لیکن آپ کے خاندان میں کتنے لوگ آپ کی وجہ سے مجبور ہوں گے قرضے لینے پر؟ کیا ایسی شادی میں شرکت کرنا ایک بدعتی کی ہمت افزائی کرنا نہیں ہے؟ کیا وہ جائز ہے نوالا کھانا حلق سے اتارنا؟ ہماری کتابیں ہیں، ہماری شارٹ موویز ہیں، 1000 سے زیادہ ویڈیوز ہیں مختلف علماء کے، کہ ان شادیوں کا دعوت نامہ ایکسپٹ کرنا جو ہمارے نبی کے طریقے پہ نہیں ہے، وہ حرام کیوں ہے؟ یہ لفظ بہت بھاری گزر رہا لوگوں کو، کیونکہ حرام حلال کی ایجنسی ان لوگوں نے پکڑ کے رکھی تھی۔ کوئی جیسے برہمن نے وہ کر دیا کہ دھرم شاستروں کو ہمارے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگانا، اسی طرح ان لوگوں نے بھی حرام حلال سوائے ہمارے کوئی نہیں بولنا۔ جب ہم نے ڈاکیومنٹڈ پروف پورے سامنے رکھے، اب سارے کے سارے چپ ہیں، بولا نہیں چاہتے، لیکن آپ کا ضمیر بولے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے شادیوں میں، یہ لڑکیوں کی تباہی ہو رہی ہے، غیروں کے ساتھ بھاگنے پہ مجبور ہو رہے ہیں، یہ حرام ہو رہا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے آج تک جو کچھ ہو چکا، آج کے بعد جب آپ کے پاس ایسا کوئی شادی کا دعوت نامہ آئے جس میں کیسے پہچانیں گے اس میں جہیز ہے یا نہیں ہے، ایک سمپل پروف رہتا، شادی کے دن کا کھانا۔ اگر شادی کے دن کھانا ہے تو اس میں جہیز بھی ہے، اس میں منگنی بھی ہے، اس میں سانچت بھی ہے، اس میں بہت کچھ ہے۔ آپ ایک ہی جملہ بولیے، میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتی ہوں، میں نہیں آ سکتی، یہ میرے نبی کے طریقے پہ نہیں ہے۔ آج تک میں ایسی کئی شادیاں اٹینڈ کر چکا ہوں، لیکن مجھے علم نہیں تھا یہ حرام ہے۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ کے نہیں جانے سے شادی نہیں رکے گی، مگر وہ آدمی یا وہ عورت 10 لوگوں کو جا کے بولے گی کہ فلاں نے یہ بات بولی ہے، 10 لوگ مذاق اڑائیں گے، 5 آدمی مذاق اڑائیں گے، 5 آدمی جن کی بیٹی تباہ ہوئی، جن کے بیٹے تباہ ہوئے، وہ بولیں گے صحیح بول رہا ہے، معاشرے میں بحث پیدا ہوگی، آپ جیتیں گے۔ کیا آپ ساتھ دیں گے دوستو؟ مجھے ہاتھ اٹھا کے ثبوت وعدہ کیجئے کہ آپ ایسی شادی کا بائیکاٹ کریں گے۔ کتنے لوگ، کتنی بہنیں تیار ہیں؟ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ کتنے بھائی تیار ہیں اس کے لیے؟ جزاکم اللہ خیر۔